अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। पिछले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो आए हैं, उन्होंने अपनी आरा भी भेजी हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जिनको अगर फ़ख्र पाकिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो बज़ाहिर तो क़ुव्वत बीनाई से महरूम हैं, मगर काबिलियत, सलाहियत और तख़य्युलात की क़ुव्वत परवाज़ ऐसी है कि अज़्म व हौसले और बीनाई रखने वाले भी उनके सामने शर्मा जाएं। कामयाबियों की फ़हरिस्त इतनी तवील है कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि जब मुल्क के आला तरीन एजाज़ात का ऐलान होता है तो इन जैसे नाम और इन जैसे चेहरे नज़र क्यों नहीं आते। स्कूलों के निसाब में डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल का नाम क्यों नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल माहिर तालीम हैं, शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, मुतरज्जिम हैं, समाजी कारकुन हैं। इन्होंने एमए इंग्लिश और उर्दू दोनों में मास्टर्स कर रखा है और पहले नाबीना एमफिल हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहले नाबीना गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहले नाबीना पीएचडी हैं, पहले नाबीना लेक्चरर हैं। तवील फहरिस्त है, तकरीबन 6-7 सफ़ों पर बिखरी हुई, तो मैं इस पे साथ-साथ बात करती रहूँगी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम इसलिए भी हैं कि वो भी मेरी तरह एक उस्ताद के बेटे हैं। उनके वालिद शेख अल्लाह दिया और मेरे वालिद पहले खुशाब हाई स्कूल में साथ रहे और उसके बाद खुशकिस्मती से सरगोदा के हाई स्कूल में भी साथ रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि सैटेलाइट टाउन में उनका घर हमारे घर से चंद मिनट्स के फासले पर था। वो इंग्लिश में माशाल्लाह से मास्टर्स कर चुके थे, तो जो उस ज़माने में ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारे कॉलेज में ये होता था कि अक्सर जो थे इंग्लिश के असातिज़ा नहीं हुआ करते थे, तो जब भी मुझे किसी मदद की ज़रूरत होती थी तो मैं इकबाल भाई के पास पहुंच जाया करती थी। और ये कि जब कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों का मौसम शुरू होता था तो मैं भी उनके पास फिर भी पहुंच जाती थी और उनसे बज़ाहिर ये बहाना होता था कि मुझे कुछ इस मौजू पर कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, मुझे एक तकरीर लिखनी है। लेकिन माशाल्लाह से इकबाल भाई जो थे वो इस कदर बेतकान बोलते थे कि मेरी तो पूरी तकरीर ही तैयार हो जाया करती थी उनके सिर्फ बोलने में ही। इकबाल भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। न सिर्फ आपके इस वक्त का शुक्रिया बल्कि आपकी तमाम मोहब्बतों का, खुलूस का, उन मालूमात का और उस इल्म का बेहद शुक्रिया जो आपने मुझ तक मुंतकिल किया और जिससे मेरी ज़ाहिर है कि मेरी ज़िंदगी में उससे बहुत फ़र्क पड़ा। जिस खूबसूरती से आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मुझे ऐसा लगा है कि मुझे एक और नई ज़िंदगी मिल गई है और जितनी उम्र मैंने गुजारी है उसमें शायद उतना ही इजाफा हो गया है। जी इकबाल भाई, मैं भी इस वक्त इस कदर बहुत जज्बाती इमोशनल सा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे सामने इस वक्त आप हैं, लेकिन मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में वो घर है जिस घर में मैं आया करती थी। और आपके वालिद अमूमन दरवाज़ा खोला करते थे और दरवाज़ा खोलते ही बड़ी मोहब्बत से ये कहा करते थे कि आओ आओ बेटी, इकबाल घर में ही है, अपने कमरे में है। और जब मैं आपके कमरे में आती थी तो आप अपने ब्रेल में बिल्कुल डूबे हुए नज़र आ रहे होते थे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते थे। वो ज़माना गुज़र गया, पता नहीं कैसे बीत गया, लेकिन इकबाल भाई मुझे लग रहा है वो सब ज़माने बिल्कुल इर्द-गिर्द हैं, हमारे सामने हैं। ज़माने बीतते नहीं हैं, ज़हनों में महफूज हो जाते हैं और उनकी यादें उनको उससे भी बेहतर बनाती हैं जो हकीकत में थे। जब आप एक चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं और नज़रें वापसी डालते हैं तो उसका हुस्न और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एक माजी की मोहब्बत होती है और एक आपका तजुर्बा होता है जो चीज़ों को और खूबसूरत बना देता है। बेशक
کوئی شک نہیں اقبال بھائی، یہ یادیں جو ہیں یہ واقعی آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں ہوں گے، لیکن وہ جی گھر بڑے نہیں تھے، لیکن دل کتنے بڑے ہوا کرتے تھے. ہاں، دل کا کچھ حصہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اچھا. ہے. تو اقبال بھائی یہ بتائیے، ویسے تو آپ کی ماشاءاللہ سے اس قدر طویل فہرست ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن جی، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہ جو میرا مکان ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، اس کی اپر سٹوری میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں پرانے مکان میں نے نابینا بچوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا. اب چونکہ میں یہاں، میری بیوی اکیلی ہو گئی، میرا بیٹا تابش اسلام آباد چلا گیا اپنی سروس کے سلسلے میں ان نابینا بچوں کو لے کر آؤں گا اس مکان میں، اور بچیوں کو بھی. اور میرے پاس بینا لکھنے والی بچیاں ہیں جو پڑھتی ہیں، ریکارڈ کرتی ہیں نابیناؤں کے لیے، کتابیں نابیناؤں کے لیے تیار کرتی ہیں، اور ہم مختلف سر انجام دیتے ہیں اپنے مقاصد، اور سوئی چھڑی کا کام بھی وہیں ہوتا ہے. تو اب وہ اس طرح ہوا کرے گا نئے مکان میں. اچھا، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے منصوبوں کو کامیاب کرے. میں بھی دعا گو ہوں. آپ سابق پروفیسر بھی ہیں اور ایڈیٹر، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، ایڈیٹر ماہانہ سفید چھڑی بھی رہے، پھر آپ بانی صدر رہے علمی و ادبی تنظیم بزم فکر و خیال پھر وہ کی، خیال. اور جی بہت سے فورمز ہیں جن کے آپ صدر رہ چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وقت کو آپ نے اپنے تابع کر لیا ہے. وہ جیسے لگتا ہے نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو یہ کام بھی غیب سے ہوتے ہیں. اور جب آپ کا ایک جذبہ ہو، شوق ہو، تو شاید ایک دن کئی مہینوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک لمحہ طوالت اختیار کر لیتا ہے. وقت تھوڑا بھی ہو وہ بہت طویل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر جذبوں کی طوالت اور جذبوں کی جسامت اور ان کا میگنیچیوڈ موجود ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی لگتا ہے اقبال بھائی. آپ کی تمام کتابیں دیکھ کر میں تو حیران و پریشان ہوں. میرے سے تو ایک کتاب نہیں لکھی جا رہی، اور آپ نے تو ماشاءاللہ سے کتابوں کے لکھنے کے ڈھیر لگا دیے. یہ بتائیے اقبال بھائی، جب آپ نے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا زندگی کا، اس وقت اتنی آسانیاں نہیں تھیں، بہت قطعی طور مشکلات آپ کو آئی ہوں گی یقیناً. تو کیسے کچھ تھوڑا سا، کیونکہ جب آپ نے اتنا لکھا تو اس کے لیے پڑھنا بھی بہت پڑتا ہے. دیکھیے، ایک جذبہ ہوتا ہے. جب مجھے نظرانہ بند ہوا، جی. تو جو ہمارے بعض رشتہ دار تھے جن کے ساتھ رکابتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ میرے فادر کو کہ اب تمہارا بیٹا بھیک مانگے گا اور کیا کرے گا. تو بلکہ شاید آپ کو پتا ہو کہ جب میرا دوسرا بھائی نابینا ہوا اور تیسرا بھائی بھی نظر کھو بیٹھا، تو میرے والد صاحب خودکشی کرنے جا رہے تھے. میں نے اس کا ذکر اپنی کئی تحریروں میں کیا ہے. اور وہ رات کو جب اٹھے تو میں نے انہیں روکا. میں نے کہا بجی، حالانکہ میری عمر 10-11 سال تھی، میرے فادر نے خود اپنے ایک مضمون میں یہ تحریر کی ہے کہ اگر آپ خودکشی کریں گے تو خودکشی تو ہم کر رہے ہوں گے، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی. تو ان کو ایک حوصلہ ہوا، اور انہوں نے مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ مجھے پڑھ کر سناتے رہے، اور بریل میں چیزیں منتقل ہوتی رہیں. پھر ہم بریل میں لنڈن سے، ہماری ایک لائبریری ہے لنڈن میں، انہوں نے مجھے رائل انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ مجھ سے یہ رعایت کی کہ مجھے وہ زیادہ کتابیں بھیج دیا کرتے تھے. وہ ویسے 2 بھیجتے تھے، مجھے وہ 10-12 کتابیں بھیج دیتے تھے. تو میں وہ پڑھتا تھا، سنتا تھا، اور مجھے چیزیں کچھ زیادہ ذہن میں آ جاتی تھیں. اور میں چونکہ بڑا کریٹو میں سمجھتا رہا ہوں اپنے آپ کو، تو مجھے کبھی دقت نہیں آئی. مجھے شوق تھا پڑھنے کا، اور شوق ہر رنگ رکیبے سر و سامان نکلا. جب شوق ہوتا ہے تو پھر سر و سامان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی طرح میں نے اپنا میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے جو کچھ کیا، اعزاز کے ساتھ کیا، ہمت کے ساتھ کیا. اور پھر مجھے آپ کو معلوم ہے کہ جاب جس طرح ملی، تو وہ بھی یہ تھا کہ میں چونکہ پہلا نابینا تھا جس نے ماسٹرز کیا تھا انگلش میں، اور پھر اتفاق ایسا تھا کہ میں انگلش میں اظہار اچھی طرح کر لیتا تھا، بول لیتا تھا. تو وہ اس زمانے میں مجھے گورنر اندازہ ہے، موسیٰ میں تو آپ سے تھے. پوری ڈیبیٹ لکھوا لیتی تھی. جی. تو وہ انہوں نے بس دیا. تو بس اللہ کا کرم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایک ہمت ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، بے شک. ایک تسلسل ہوتا ہے. اگر آپ کی جد و جہد میں تسلسل رہے، اور کہیں مایوسی آپ کا پیچھا کرنے لگے، اور اگر مشکلیں آئیں بھی تو انہیں سمجھا جائے کہ یہ وقتی مشکلات ہیں، انہیں حل ہو ہی جانا ہے. میں نے بے پناہ مشکلات برداشت کی ہیں. میں نے اپنی سوانح
پردہ سیمی میں آپ کو کبھی بھجواؤں گا بھی، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا اپنی پوری زندگی کے حوالے سے، وہ میری آٹو بایوگرافی ہے. تو اس سے میں تمام بتایا کہ کیا کیا مشکلات مجھے آئیں اور کس طرح کی جاب ملی، جاب کے بعد کیا کیا مشکلات آئیں. لیکن مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. جی بالکل میں سمجھ سکتی تو ہوں بس اقبال کچھ- بھائی کہ ہاں. آپ کن مشکلوں سے گزرتے رہے ہوں گے. بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. پھر آپ نے ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی بھی کیا. جی میں نے پی ایچ ڈی کیا. تو وہ اس کا کیا موضوع تھا؟ اس کا تھیسس تھا امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اوور اقبال. اچھا واہ. اقبال پر مغربی برطانوی شعراء کے اثرات. تو میں نے کوئی 12-13 شاعر جو تھے ان کا اثرات کا ذکر کیا اور نشاندہی کی کہ اقبال ان سے متاثر تھے اپنی تحریروں میں، اپنی نظموں میں، اپنی کلام میں، اور اس کی میں نے نشاندہی کی ہے. اور اس لیے مجھے انگریزی ادب تفصیل سے پڑھنا پڑا، آل دا پوئٹیکل ورکس آف آل دیز پوئٹس. اور اقبال کو بھی میں نے اس کا پرشین کلام پڑھا سارا. جوش آیا کہ اقبال نے بھی مجھے بہت متاثر کیا کیونکہ وہ ہمت دلانے والے کی شخصیت تھی وہ. اور آپ مجھے جاوید اقبال، جیسے جاوید اقبال نے اقبال لکھا تھا وہ مجھ سے خط وغیرہ لکھتے رہے کیونکہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی اقبال بحضور اقبال. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال علامہ اقبال کی ایک آنکھ سے، صرف علامہ اقبال ایک آنکھ سے دیکھ سکتے تھے اور انہیں ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. اور آخری دنوں میں وہ آنکھ بھی ختم ہو گئی تھی، وہ صرف لکھوایا کرتے تھے. تو میں نے اقبال کا کلام بھی پڑھا تو مجھے بہت جوش. اقبال نے میرے لیے واقعی بڑی راستے کھولے. تو اب اس وقت اتفاق سے شاعری کی بات ہو رہی ہے اقبال بھائی، تو آپ کی تو ماشاءاللہ سے شاعری پہ یہ میں پڑھ رہی تھی کہ بہت کتابیں ہیں. ساحل تشنہ لب، سوالیہ نشان، ایک ہم سفر اچھا لگا، یہ کافر دل نہیں مانا، یہ اور آپ نے اس میں پنجابی میں، فارسی میں بھی کی ہے شاعری کی ہے. جی میں نے کی ہے نا. جی تو اقبال بھائی بات تو ہم آپ سے کرتے رہیں گے، باتیں تو آپ سے بہت ہی کرنے والی ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی کیونکہ اب علامہ اقبال کا ذکر ہو گیا تو یہ ایک آپ کی کتاب کا مجھے ایک جو ہے اس کا ٹائٹل یا کہنا چاہیے وہ مجھے بہت لگ رہا ہے کہ ایک ہم سفر اچھا لگا. یہ بتائیے کہ یہ کون سے والے ہم سفر کی داستان ہے؟ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اچھا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. یہ اب نکات کا کام ہے کہ وہ تلاش کرے. اچھا تو مطلب یہ اپنی ہماری بھابھی صاحبہ کے لیے نہیں ہے، میں یہ سمجھ گئی. بھابھی صاحبہ کے لیے بھی تھا. اچھا وہ بھی میری ہم سفر ہے. اور ہم نے شاید آپ آتی تھیں اس وقت بھی جب میری شادی ہوئی. جی بالکل بالکل. تو وہ ویسے اتفاق سے میری جو وائف تھیں وہ میری شاگرد بھی بن گئی تھی. اور تو پہلے شادی سے پہلے بن گئی تھی. تو ہماری محبت کی شادی تھی. ایک دوسرے کو ہم نے خوب. لیکن ایک ہم سفر تو نہیں چاہیے ہوتا نا، بہت سے ہم سفر ہوتے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. تو ہمیں آپ سے غزل سنیے اقبال بھائی. آپ اسی کتاب میں سے سنائیں گے اپنی کوئی غزل؟ یہ دیکھیے، یہ جو آپ نے ایک ہم سفر اچھا لگا ہے نا، اس میں پہلے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اسی سے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی شاید مجھ سے زیادہ بڑی ہو. منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں. واہ. منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی منزلیں. ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا. واہ. ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا. اور ایک اور شعر کسی اور کتاب کا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی زندہ شعر ہو سکتا ہے. وہ شعر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی، تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی. اگر ہے ذوق تماشا نظر کی بات نہ کر، اگر ہے ذوق تماشا نظر کی بات نہ کر. اور اب میں آپ کو یہ کافر دل نہیں مانا سے ایک غزل پیش کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو. جی. مجھے لگا کہ میری زندگی تماشا ہے، مجھے لگا کہ میری زندگی تماشا ہے. صدائی آئی
کہ ہر آدمی تماشا ہے. واہ واہ، کیا حقیقت پہ مبنی شعر ہے. صدا یہ آئی کہ ہر آدمی تماشا ہے. آدمی تماشا ہے. واہ. تمام شہر نظر کے بغیر چلتا ہے. تمام شہر نظر کے بغیر چلتا ہے آنکھ میں جو میری روشنی تماشا ہے. واہ. جو آنکھ میں ہے میری روشنی تماشا ہے. نظر لگی ہے میرے ذوق کو زمانے کی. یہ میں بریل سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دقت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. نظر لگی ہے جی، نظر لگی ہے میرے ذوق کو زمانے کی. میری نظر میں ہر ایک دلکشی تماشا ہے. میری نظر میں ہر ایک دلکشی تماشا ہے. ہر ایک شہر کی تقدیر میں اندھیرے ہیں. ہر ایک شہر کی تقدیر میں اندھیرے ہیں. یہ چاند کھیل ہے کیا؟ چاندنی تماشا ہے. ہر ایک شہر کی تقدیر میں اندھیرے ہیں. یہ چاند کھیل ہے کیا؟ چاندنی تماشا ہے. اسے تو تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا. واہ. اسے تو تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا. میری نظر کی یہ سادہ دلی تماشا ہے. واہ واہ واہ. اسے تو تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا. میری نظر کی یہ سادہ دلی تماشا ہے. واہ. تمام عمر لگی پھر ذرا سمجھ آیا. تمام عمر لگی پھر ذرا سمجھ آیا. یہ دل لگی ہو کہ دل کی لگی تماشا ہے. واہ 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 واہ. تمام عمر لگی پھر ذرا سمجھ آیا. یہ دل لگی ہو کہ دل کی لگی تماشا. یہ دل لگی ہو کہ دل کی لگی تماشا ہے. ہزار شکر. اگلا شعر ہے. ہزار شکر کہ یہ بات تو سمجھ آئی. ہزار شکر کہ یہ بات تو سمجھ آئی. تمہارا جبر میری بے بسی تماشا ہے. واہ واہ. ہزار شکر کہ یہ بات تو سمجھ آئی. تمہارا جبر میری بے بسی تماشا ہے. اور آخری شعر ہے. میں ایک ایسے جہاں میں پہنچ گیا ہوں جہاں اندھیرا کھیل ہے اور روشنی تماشا ہے. واہ. اندھیرا کھیل ہے اور روشنی تماشا ہے. واہ اقبال بھائی، بہت ہی اچھی غزل آپ نے سنائی. تعارف اتنا طویل ہے کہ کچھ چیزیں ذہن سے نکلی چلی جا رہی ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ گاتے بھی بہت اچھا ہیں، اور آپ نے غزل ہمیں اس میں سنا دی تحت اللفظ میں. لیکن اقبال بھائی تیار رہیے گا، 2 غزلیں آپ سے ہارمونیم پر سننی ہے. جی میں سناؤں گا جب آپ. تو اقبال بھائی آپ نے پھر اس کو نثر کو بھی اپنایا، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کتابوں کے نام کے ذوق تماشا، کب رات بسر ہوگی، آشوب آگہی، مجھے ہے حکم ازاں. ایک آپ کی کتاب مجھے بہت وہ لگ رہی ہے کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ معلومات کا بہت ہی ڈھیر ہوگا، خزانہ ہوگا. ڈپریشن، علامات، اسباب اور علاج. یہ کتاب بہت پڑھی گئی ہے. بہت پڑھی گئی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے. دیکھیے میں نے بھی اسی کو انڈر لائن کیا تھا. اصل میں ہم سب اس کے کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں نا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے اقبال بھائی جو اس کا شکار نہ ہوتا ہو. اسے پتہ نہیں چلتا لیکن وہ اس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے مجھے بتائیے کہ اس کے لیے تو آپ کو کافی ریسرچ وغیرہ کرنی پڑی ہوگی، وہ آپ نے کیسے کی؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ لٹریچر، آپ خود ایم انگلش ہیں اور شاعر بھی ہیں اور ادیب ہیں. آپ میں خود اتنی صلاحیتیں ہیں جن کا ذکر آپ نہیں کر پا رہی، ہمیں معلوم ہے. بات یہ ہے کہ لٹریچر کا تعلق سائیکالوجی سے ہے بہت زیادہ. تو ہم نے جتنا پڑھا لٹریچر، تو یہی پڑھا کہ واٹ ہیپنز وائی، کوئی ایک عمل کیوں سرزد ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی وجہ ضرور ہوتی ہے.
آپ اگر اداس ہوتے ہیں، آپ اس کی کوئی نفسیاتی وجہ، آپ لڑاکا ہو گئے ہیں، اس کی کوئی نفسیاتی وجوہات ہیں. دیر آر سرٹن کازز، نتھنگ ہیپنز وداؤٹ اینی کاز. تو وہ مجھے شروع سے کا شوق تھا. پھر میں نے لوگوں کے دکھ سکھ بہت شیئر کیے زندگی میں. جتنی بچیاں اور بچے میرے پاس آتے رہے ہیں نا، میں ان کا ہمراز ہوں. وہ مجھے اپنا سرپرست سمجھتے رہے ہیں، اور نہ جانے میں نے کتنی سچی کہانیاں سنی ہیں جنہوں نے مجھے یہ کتاب لکھوانے میں کامیابی دلوائی ہے. میں نے زندگی کو صرف یہی نہیں کہ اپنی زندگی سے، بلکہ میں نے تو جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں پڑھی ہیں اور بہت قریب سے پڑھی ہیں. میں بلکہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ بریل سے پڑھ رہی ہیں، تو یہ جو آپ کی کتابیں ہیں یہ سب بریل میں دستیاب ہیں؟ یہ بریل میں بھی ہو گئی ہیں، بریل میں بھی ہیں، ریکارڈڈ بھی ہیں. اچھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے لکھی ہیں تو سب لوگوں کو دستیاب ہونی چاہیے یہ کتابیں. بالکل ریکارڈڈ ہے. بلکہ ہم نے ایک امبوسر ہم نے لیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک عام کتاب آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ساری کتاب بریل ہو جاتی ہے، جتنی کاپی مرضی کر لیں آپ اس کی. پھر آپ نے اپنی خود نوشت بھی لکھی پردہ سیمی سے. پردہ سیمی سے. پردہ سیمی یہ آپ نے اس کا مجھے کئی دوست مذاق سے پوچھتے ہیں، لوگ مذاق سے پوچھتی ہے سیمی کون ہے. تو یہ سلور یہ ہے، آپ تو جانتی ہیں پردہ سیمی سے ایک انسان کی زندگی بھی تو ایک تصویر ہے نا، ایک اسکرین ہے جس پہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو میں نے اپنی زندگی کی فلم سے کچھ تراشی اس میں شامل کیے ہیں پردہ سیمی سے. اچھا، واہ، یہ تو پڑھنے والی بھی ہوگی اور دیکھنے والی، کیونکہ آپ نے لکھا ہے آگے کہ چند سوانح جھلکیاں شکل میں ہیں. جھلکے سے مراد اس کا یہ کہ ایپیسوڈز. اچھا، زندگی کے کچھ ایپیسوڈز ہیں نا، مطلب وہ اس طرح سے مکمل سوانح نہیں ہے کہ جس میں پورے دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں اپنی اسٹرگل کے بارے میں لکھوں اور مشکلات کے بارے میں لکھوں. یہ خواہش پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کی گئی تھی، جہاں میں وہاں بھی پڑھاتا رہا ہوں. میں یونیورسٹی آف پنجاب میں نے اسپیشل ایجوکیشن کو میں پڑھایا ہے. اور پھر ایک نظر آ رہا ہے ٹاپک اوٹ پٹانگ. یہ بڑی ابھی یہ لیٹسٹ کوشش ہے میری. یہ آپ نے اوٹ پٹانگ کیا کر ڈالا اقبال بھائی؟ لگتا تو نہیں ہے. ہاں تو نہیں اس پر بہت سے دیباچے لوگوں نے لکھے اس پر بچے. مطلب یہ کہ ابھی چونکہ اب نام پڑھ رہی ہیں، نام کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہے کیسے ہے، لیکن اس کا میں نے عنوان جان بوجھ کے ایسے رکھا. لیکن احباب یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑی سنجیدہ چیزیں ہیں. اچھا اچھا، چلیے اچھی بات ہے یہ تو کہ موضوع دیکھ کر ایک دم آدمی چونکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ جو ہے اوٹ پٹانگ، یہ بالکل اقبال بھائی کی شخصیت سے تو میل نہیں کھاتی. میرے اندر بھی اوٹ پٹانگ موجود ہے. اچھا، آپ کبھی جان کے تو دیکھیے. اچھا، تو یہ کیا ہے اقبال بھائی؟ آپ صدر رہے ہیں تھنکرز فورم فار سوشل اپلفٹ. اقبال بھائی یہ سوشل اپلفٹ سے آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ ہم کام کریں معذورین کی. زیادہ میرے ذہن میں تھا کہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کی اپلفٹ کریں. جب آپ ان کی اپلفٹ کریں گے تو پھر دے آر پارٹ آف سوسائٹی آلسو. ہاں، اس کا کوئی مزید مطلب نہیں تھا، بلکہ ویلفیئر کا ہی مطلب تھا. ویلفیئر مطلب زیادہ تر جو اپنی کوئی جسمانی معذوری ہے جن لوگوں میں معذوری ہے ان کے حوالے سے زیادہ تھا یہ. تو چلیے اچھا اقبال بھائی، اور بھی آپ سے باتیں ہوں گی، آپ کی تو پورا میرے پاس لسٹ ہے، لیکن اب ہمیں آپ ایک ترنم میں کوئی ایسی غزل سنائیے جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ آپ کی حاصل زندگی ہے. یہ تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی حاصل زندگی ہے. تو میری تو فرمائش ہے کہ کوئی غزل جو آپ نے ہماری بھابھی صاحبہ کے لیے لکھی ہو. بھابھی صاحبہ ہماری غزلیں گم ہو گئی. کیا یہ کیا بات ہوئی اقبال بھائی؟ دیکھیں یہ زیادتی ہے بالکل. تو ایک غزل ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
غزل حوصلہ حوصلہ، میری جان غزل حوصلہ حوصلہ، اور دو ایک پل حوصلہ حوصلہ، دیکھ وہ سامنے دیکھ وہ دیکھ وہ سامنے دیکھ وہ سامنے، روشنی سی کوئی دو گھڑی اور چل، حوصلہ حوصلہ، میری جان غزل حوصلہ حوصلہ، دیکھ مت کوئی آنچل کوئی سائباں، دیکھ مت کوئی آنچل کوئی سائباں، ان سے آگے نکل ان سے آگے نکل، حوصلہ حوصلہ، میری جان غزل حوصلہ حوصلہ۔ واہ اقبال بھائی، بہت اچھی غزل آپ نے سنائی، میری جانے غزل حوصلہ حوصلہ، بہت اچھا۔ اور آپ نے ہارمونیم بعد میں سیکھا ہے نا؟ کافی بس بعد یہ میں۔ ایسی کوششیں تھوڑی بہت کی ہے، میرے پاس نہ تو وقت ہے نہ اتنا کوئی ریاض میں جیسے بولتے کرتا ہوں، تو جی بہرحال ایک زمانے میں مجھے جوش چڑھا تو پھر ہوش کھو دیا، یہ آ گیا تھوڑا سا تو کچھ میں اپنی غزلوں کی دھنیں کچھ نکال لیتا ہوں، اچھا تو ہاں بس دل بہلا لیتا ہوں کچھ تھوڑا سا، ہاں۔ اور جنہیں موسیقی نہیں آتی ان کا بھی دل بہل جاتا ہے۔ میں اقبال بھائی یہ پڑھ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو نابیناؤں کی ملک گیر تحریک ہے، پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈس، تو اس کے آپ صدر بھی رہے، تو جی میں رہا۔ یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب پاکستان میں ایسا ہے کہ جو بلائنڈس ہیں ان کا پورا ڈیٹا موجود ہے، اور ان کے لیے جو کیا سہولتیں حکومت ان کو دستیاب کر رہی ہے، یا کوئی سماجی ادارے ہیں ایسے جو بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کام کر رہی ہے؟ یہ سب اب ڈیٹا وغیرہ تیار ہو گیا ہے پاکستان میں؟ ڈاٹا بڑی حد تک موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب نابیناؤں کے لیے خاصی سہولتیں موجود ہیں۔ اچھا، کچھ کتابیں بھی ایک حد تک مل جاتی ہیں، اور 2% اور 3% کوٹا جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے سروسز میں، اور خود ہمارے اپنے ادارے سے میں سمجھتا ہوں کوئی 1000 کے قریب بچے اب جاب کر رہے ہیں جنہیں ہم نے پڑھایا ہے۔ اچھا، تو مختلف مطلب آپ نے جو اسٹیجز پہ، اسکول کھولا ہوا تھا وہ وہاں سے؟ ہاں جی، اس کے اپنے بچے، اچھا، اور ہم نے جانے بہت سو کو ایم اے کروایا، ہمارے کئی تو لیکچرر ہیں جن کو ہمارے ادارے میں تھے، تو وہ لیکچرر ہیں اور مختلف اور شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ایک وکیل ہیں وکالت کر رہے ہیں، تو وہ ہم نے کوشش یہ کی، اور اب واقعی حکومت کی توجہ یقیناً ہے، اور ہر تحصیل میں ایک ادارہ موجود ہے جتنی بھی ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے، لیکن چونکہ یہاں تعلیم کا زوال ہر ایک کو آیا ہوا ہے، اس لیے وہ معذرین کو بھی آیا ہوا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم علم کی خاطر حاصل نہیں کرتے، ہمیں ڈگری درکار ہے، اسی کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، اور علم کی جو ایک خواہش تھی، تڑپ تھی، وہ اس کا بڑا فقدان ہے، بہت ہی فقدان ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور یہ کہیں بھی شوق نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ضرورت یہی ہے کہ ہمیں جاب مل جائے، تو وہ چونکہ جو کوٹا ملا ہے اس پہ جاب مل جاتا ہے، اور اب PFF بھی ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، تو وہ لوگ بہت سی کتابیں ریکارڈ کی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو یہ بچے کیسٹ کے ذریعے سے ان کو سن لیتے ہیں۔ تو اقبال بھائی وہاں پر اب آپ سمجھتے ہیں لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ اگر کوئی سفید چھڑی لیے ہوئے سڑک پہ آ رہا ہے تو اس کو جگہ دینی ہے، اس کو سڑک پار کروانی ہے، اگر اسے کسی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کرنی ہے؟ کیا یہ شعور آ گیا؟ یہ شعور تو شاید اگلے 50-100 سال ہی میں آ سکتا ہے، یہ ابھی کوئی خاص نہیں آیا،
यहाँ तो जो बीना हजरात बीना को टकरे मारते फिरते हैं, नाबीना को कौन संभालेगा? आई एम सॉरी टू से ऑल दैट, थिंग्स आर सो टेंस ओवर हियर। हमारी अकदार कितनी ख़त्म बुरी तरह पामाल हुई है, हमारी फ़िक्र को गहन लग गया है, तो हम सोचते नहीं, दूसरों के लिए नहीं सोचते, हम दौड़ते चले जा रहे हैं, बीच में चला जाए, मारा जाए, कुछ हो जाए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। सोसाइटी, कोई भी समाज उसी वक्त तरक्की करता है, उसी वक्त आगे बढ़ता है जब वो अपने से कमज़ोरों को साथ लेकर चले। एग्जैक्टली बहुत तो यहाँ तो यह तो देखिए ना, आप जानती हैं कि जिस पॉलिसी पे आज दुनिया भी चल रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप रेहान अजहर साहब को शायद जानती होंगी, ये रेडियो पे बड़ा काम करते हैं। जी। तो उन्होंने एक मजमून मेरे बारे में लिखा था, द हीरो हु वाज नॉट सung, हु हैज नॉट बीन सung। बिल्कुल, तो उनका ये ख्याल। बिल्कुल इकबाल भाई, आपका तो जो पूरा है माशाल्लाह से, जो आपका प्रोफाइल है और सवानी उम्री है, वो तो निसाब की किताबों में होनी चाहिए। इस कदर काम आप कर चुके हैं, और मतलब एक चिराग है और रोशनी फैले जिसकी ज़रूरत है। अंधेरे इतने ज़्यादा हैं कि इस रोशनी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इकबाल भाई, ये गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं आपकी रफ़ीक़ ज़िंदगी का ज़िक्र ना करूं कि उनका कितनी उन्होंने जैसे आपका साथ दिया हम सफ़र बन के, वो तो कोई उसके बारे में कुछ थोड़ा सा कहिए, वो तो कोई शायद मिसाल ऐसी ना मिल सके। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी रफ़ीक़ हयात, मुझे उसने अच्छी तरह जानकर मुझसे शादी की थी, हम एक दूसरे को जानते थे, और उसके बाद वो मेरा साथ देती रही। अभी तक मेरे साथ है, अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे। अगरचे वो डायबिटिक है, बड़े परेशान आज का थोड़ा, तो उन्हें थोड़े मसाइल हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अगर आपको घर से सुकून मिले ना, आप ये समझिए कि मेरा घर महफूज है, तो फिर आपको आप बहुत कुछ कर सकते हैं और नाउमीद नहीं होंगे। बिल्कुल इकबाल भाई, मैं तो दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह आप का सफ़र इसी तरह जारी रहे, और इस्लामाबाद के जो वो ऐवानों में बैठे हैं, उनको आप जैसे लोग नज़र आएं जो दूसरों के लिए रोशनी फैला रहे हैं। तो काश कि आप लोगों की, आपकी रोशनी इस्लामाबाद के ऐवान तक भी पहुँचे। मैं बहन महपारा का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पूरी दुनिया में जो लोग उर्दू समझते हैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दर्द जो नाबीनाओं की भलाई का मुझ में पैदा हुआ, वो इसलिए कि हम 3 भाई नाबीना थे, एक बहन नाबीना थी, लेकिन हमने जिद्दोजहद की और बाइज़ ज़िंदगी कमाई। इसने मुझे ये बावर करवाया कि अगर किसी नाबीना की मदद की जाए तो उसे बीनाई तो वापस नहीं मिलेगी, मगर ज़िंदगी उसे वापस मिल जाएगी। मैंने इस सिलसिले में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की है। कोई 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं। हमने कुछ 2000 के करीब बच्चों को MA तक फ्री पढ़ाया है। हमारा हॉस्टल है जहाँ वो फ्री पढ़ते हैं, और कुरान मजीद की तालीम भी हम देते हैं, कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाते हैं, और उस पर 3-4 लाख रुपया पाकिस्तानी महाना खर्च कर रहे हैं हम लोग। इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि सहूलतें हमारे पास नहीं हैं। एक ज़मीन 9 कनाल हमें हुकूमत ने दी है, उसमें कुछ कमरे हमने बनवाए हैं, मज़ीद बनवाने हैं। तो आप हजरात अगर थोड़ा सा हिस्सा भी उसमें डाल दें तो ये बहुत बड़ा किरदार इसमें आप अदा कर सकते हैं। नाबीना बच्चों को ज़िंदगी दे सकते हैं, अपने अल्लाह को मना सकते हैं, और इंशाअल्लाह आप लोग जुल्म मत करेंगे। जी इकबाल भाई, अगर आप चाहें तो अपना कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह दे सकते हैं ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। हाँ, तो मेरा नंबर टेलीफोन का तो यही है, 0300 448 9399, 0300 448 9399। व्हाट्सएप पे भी यही है। तो प्लीज़ इसको सुनिएगा और फिर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।